अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि लोग स्ट्रेस की वजह से बहुत बुरी तरह मसाइल का शिकार हो रही हैं और जब दिमाग के ऊपर कोई बात आती है तो वो सारी रात गूंजती रहती है और जब दिमाग के ऊपर एक बात दिमाग के अंदर बैठ जाए तो उस फर्द को ऑब्सेशन का शिकार कर देती है और अगर एक बात दिमाग के ऊपर आके हावी हो जाए तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो बंदा जहनी दबाव का शिकार होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो बंदे को दुनिया की हर चीज़ बेकैफ लगने लगती है, दुनिया की रंगीनियाँ उसको ख़त्म होने का एहसास होता है और वो ये समझ रहा होता है कि शायद अब मुझे मर जाना चाहिए। और बहुत सारे केस के अंदर तो लोग सुसाइड करने की नौबत तक आ जाती है और बहुत सारे केस के अंदर लोगों को सुसाइडल थॉट यानी ख़ुदकुशी के ख़्यालात आते हैं और बहुत सारे केस के अंदर लोग डरावने सपने डरावने ख्वाब देखते हैं। डरावने ख्वाब का आना भी एक 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 आप ऐसे कर लें कि स्ट्रेस की लामतों में से एक लामत है। इसके हवाले से हम किसी और दिन बात करेंगे कि लोगों को डरावने ख्वाब क्यों आते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। अभी हमारी बात चल रही है कि अगर एक बंदे को टेंशन हो तो उस टेंशन के अंदर उस स्ट्रेस के अंदर लोग सारा कुछ जो खाना पीना छोड़ देते हैं, जिन दुनिया की हर चीज़ से तंग आ जाते हैं। तो ये सारा मामला क्या है? याद रखें कि अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन दो तरह की होती है। एक वो टेंशन है जिसको नेचुरल टेंशन कहा जाता है और दूसरी वो टेंशन है जिसको एडाप्टिव टेंशन कहा जाता है। अब जो नेचुरल टेंशन है ये वो टेंशन है जो कि नेचुरली इंसान को आके रहती है, वो उसे जितना भी बचना चाहे वो उसे नहीं बच सकता। इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि एक बंदे को अचानक से कहा जाता है जी कि तेरी वालदा फौत हो गई है, डेट इज़ शॉक। वो बंदा फौरी तौर पे शॉक में चला जाता है, एकदम से उसको टेंशन आती है। एक बंदे को कहा जाता है जी एकदम से कि आपका फलां बंदा जो है ना, क्या नाम इसका इंतकाल करेगा, डेट इज़ शॉक। फौरी तौर पे वो बंदा शॉक के अंदर चला जाता है। एक नेचुरल टेंशन है, इससे बचने वाले नहीं बच सकते। इससे आप जितने भी बहादुर हो जाएं, हौसले वाले हो जाएं, हिम्मत वाले हो जाएं, आपको नेचुरल टेंशन आके रहती है। और अगर आपको नेचुरल टेंशन नहीं आती इसका मतलब यू आर मेंटल, तो फिर आप पागल हैं। ठीक है, जिस इंसान के अंदर अक्ल और शऊर है तो उस इंसान को टेंशन आके रहती है। ये तो है नेचुरल टेंशन। और एक टेंशन वो होती है कि वो मामला ख़त्म हो चुका है लेकिन इसके बावजूद हम एक हफ्ते बाद भी उस बात को टेंशन को लेके दिमाग के अंदर रख के हमने खाना पीना छोड़ दिया। महीना हो गया हमने उस बात को दिमाग के अंदर रख के टेंशन लेके खाना पीना छोड़ दिया। दैट इज़ एडॉप्टिव टेंशन। ये लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो नेचुरल टेंशन है वो तो मानने की बात है कि बंदा उससे नहीं बच सकता। जो एडॉप्टिव टेंशन है बंदा उससे बच सकता है, लेकिन बंदा कैसे बच सकता है उसके लिए कुछ आपको तरीके और टेक्निकें बताता हूँ कि बंदा एडॉप्टिव टेंशन से बच सकता है। उसमें सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप लोग हमेशा याद रखें उस मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को कि जिसके अंदर कहा गया है कि जी मायूसी गुनाह है। अब मायूसी गुनाह है का लफ्ज़ आ चुका, इससे मुराद ये है कि आप गुनाह की तरफ जाते जा रहे हैं। अगर आप टेंशन लेते हैं, मायूसी की तरफ अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब आप गुनाह की तरफ जाते जा रहे हैं। उसके बाद टेंशन एडॉप्टिव उसकी बनती है जिसका इस मादी दुनिया के ऊपर यकीन होता है। याद रखें कि अगर आप लोगों का यकीन इस मादी दुनिया के ऊपर नहीं होगा और यकीन कामिल आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर होगा तो आपको किसी चीज़ के छिन जाने का डर पैदा नहीं होता। इंसान को याद रखें जिस चीज़ के छिन जाने का डर होता है तो वो चीज़ उस इंसान को स्ट्रेस में और टेंशन में मुब्तला कर देती है। अब अगर वो चीज़ छिन जाए तो फिर इंसान को वो मेजर टेंशन की तरफ, मेजर डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और वो किन के लिए है? जो इस मादी दुनिया के ऊपर मालो दौलत और बाकी चीज़ों के ऊपर जो जितना ज़्यादा फोकस और यकीन रखता है। अगर आप लोगों को यकीन इस दुनिया की ज़ात से उठ के सिर्फ एक जगह पर आ जाए, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड,
دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، الا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ ہر جاندار نے چکھنے، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پوری کی پوری دھرتی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ جو زندہ ہیں وہ بھی ایک لمحے ان کو موت آئے گی اور اس کے بعد اٹھایا جائے گا۔ جب دنیا کی ہر چیز نے ختم ہو ہی جانا ہے تو مجھے یہ بتائیں تو پھر سوچتے کس کے لیے ہیں؟ جب دنیا کی ہر چیز فنا ہونے کے لیے بنی ہے تو پھر سوچتے کس کے لیے ہیں؟ جب آپ لوگوں کا یہ یقین اس طرف آئے گا کہ جی لوگ آپ کو ایک کوئی احساس محرومی ہوتی ہے، کوئی ایک احساس ناکامی ہوتا ہے، کوئی احساس شرمندگی ہوتی ہے، کوئی محبت میں ناکامی ہوتی ہے، کوئی جاب کے اصول میں ناکامی ہوتی ہے، کوئی اور آپ کو تعلیم میں ناکامی ہوتی ہے، کوئی اور اگر آپ کا اس طرح کا مسئلہ ہے تو مجھے یہ بتائیں آپ ایک لمحے کے لیے یہ احساس کیوں نہیں کرتے کہ جب لوگ پورے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی تو اس کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو سانسیں دی ہوئی ہے، آپ کو زندگی دی ہوئی ہے، یہ تھوڑی بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہ طاقتیں موجود ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ زندہ حالت میں بھی مردہ ہیں۔ انسان اس وقت مرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ مار لیتا ہے، اور کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ ذہنی طور پہ نہ مر جائے، اور کوئی اس وقت تک نہیں ہار سکتا جب تک کہ وہ ذہنی طور پہ نہ ہار جائے۔ دنیا کے اندر ایسے ہزاروں کیس موجود ہیں کہ جن کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے دنیا میں نام کمایا۔ دنیا کے اندر ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جن کے جسم کے مکمل طور پہ اپاہج تھے، پوری دنیا کے اندر نام کمایا، اپنی پہچان بنوائی۔ دنیا کے ایسے بدصورت ترین لوگ موجود تھے کہ جن کی مائیں بھی نفرت کرتی تھی، انہوں نے دنیا کے اندر اپنا نام کمایا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے اس مادی خواہشات اور اس دنیا کے ہونے پر یقین نہیں رکھنا۔ اگر آپ لوگوں نے اس کے اوپر ہونے کا یقین رکھا تو پھر وہ چیز کے چھن جانے کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز کے چھن جانے کا ڈر پیدا ہو جائے تو آپ کے حوصلے کو کھینچ لیتی ہے، اور جب آپ نے ہر چیز کو فنا کے زمرے میں دے دیا کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی اور موت کے بعد کی زندگی بقا کی طرف لے کے جانے والی زندگی ہے، تو آپ کا جو ایمان ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف چلا جائے گا۔ پھر آپ کو جب آپ کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف چلا جائے تو پھر آپ کو کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر نہیں رہتا۔ کوئی احساس محرومی اور احساس ناکامی آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان کا لیول ٹھیک ہو۔ اس سارے کاموں کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو اپنی محفل کو چینج کرنا ہے، اپنی کمپنی کو چینج کرنا ہے۔ آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ کے دوست احباب کے اندر سے جن لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر وہ دین کے راستے پر ہیں تو پھر آپ لوگ اس کو کنٹینیو رکھیں، اور اگر وہ سارے ہی دنیاوی باتیں کر کے آپ کو مادی خواہشات کی طرف لے کے جانے والے ہیں تو اس صورتحال کے اندر آپ کو تباہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ مادی خواہشات کے اوپر یقین رکھیں گے تو پھر آپ کے مسائل حل ہونے کے بجائے بگڑتے ہیں اور پھر کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ تو ان سارے طریقوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اپنے پڑھے لکھے اور جس میں دین اسلام زندہ ہے ان لوگوں کو ساتھ آپ نے اپنی بیٹھک رکھنی ہے، مسجدوں میں آپ نے ٹائم دینا ہے، نماز روزے کے لیے آپ نے ٹائم دینا ہے، تمام تر دین کے اوپر آپ نے ٹائم دینا ہے، اچھی محفل کے اندر بیٹھنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ بچے کو حوصلہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ دنیا داری کے جو باقی انسان نہیں ہار رہا ہوتا، جب دنیا داری کی طرف سے تنقیدیں بنتی ہیں نا، او ہو یہ ناکام ہو گیا، تب لوگ بندہ ہارتا ہے۔ جب دنیا داری کے لوگ آپ کو کسی تنقید کا نشان بناتے ہیں نا، تب بندے کو کمپلیکس محسوس ہوتا ہے، کمتری محسوس ہوتا ہے، میں کم ہوں کسی زاویے سے۔ لیکن جب آپ لوگ اس انوائرمنٹ کو چینج کر لیتے ہیں تو احساس کمتری کا زاویہ بھی چینج ہو جاتا ہے پھر آپ کا، تو پھر آپ کو اڈاپٹیو ٹینشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں کہ سوگ جو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ جب میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سوگ کو صرف 3 دن کا بتایا، مرنے والے کے سوگ کو صرف 3 دن کا بتایا ہے، تو چوتھے دن ہم کیوں اپنے روٹی شروع نہیں کرتے، کھانا پینا کیوں شروع نہیں کرتے؟ اور چلو چوتھے 5 دن کو چھوڑے، ہم 1 مہینے گزرنے کے باوجود بھی وہ باتیں ہمارے مائنڈ کے اندر سٹریس بن کے ابھرتی رہتی ہیں، وہ باتیں ہمیں اوبسیشن کا شکار کرتی ہیں، وہ باتیں ہمارے مائنڈ میں ریپیٹ ہوتی ہیں، اور ہم ساری رات سوچتے رہتے ہیں، بے چینی کے اندر رہتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اور سکون سے نہیں اور چین سے ہم سو نہیں پاتے۔ اور بھائی جب کسی بھی حوالے سے جو آپ کی نیچرل ٹینشن ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اڈاپٹیو ٹینشن سے انکار ہے، اور جو کھلا دلیلیں میں نے دی ہیں
کہ جو لوگ اڈاپٹیو ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں تو وہ لوگ غلط زاویے پہ ہیں. جو لوگ نیچرل ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں اس کا مطلب ان میں عقل اور ان میں دماغ ہے. نیچرل ٹینشن سے آپ لوگ نہیں بچ سکتے, اڈاپٹیو ٹینشن سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں. تو خدا را آپ لوگ عادی نہ بنائیں. اس ایک چیز اگر آپ سے چھین گئی ہے نا تو اس کے دکھ کے اوپر نہ ماتم نہ کریں. فطری طور پہ جو فوراً سے دکھ آئے گا وہ تو آئے گا, اس کے اوپر آپ اس کے اوپر ماتم نہ کریں اور اس کو چلے جانے میں بہتری سمجھیں. اور ایک چیز آخری بات جو میں بتانا چاہوں گا, بڑی قیمتی بات ہوگی, اور وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے نا تو یہ یقین نہ رکھا کریں کہ آپ کی عقل سے آئی ہے, آپ کی طاقت سے آئی ہے, آپ کے اختیار سے آئی ہے, آپ کے پیسے سے آئی ہے, آپ کے افسران سے آئی ہے, آپ کے سیاسی پاور سے آئی ہے, آپ کے مال و دولت سے آئی ہے, آپ کے فلاں مامے چاچے سے آئی ہے. جب آپ لوگوں کے اس چیز کے آنے کا یقین ہی غلط ہے تو اس کے چھین جانے کا ڈر بھی اس سے زیادہ ہوگا. اگر اس چیز کے آنے پر ہی یقین یہ ہوتا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں عطا کر دی اور ایک امانت کے طور پہ, اور وہ جب چاہے گا اس امانت کو واپس لینے کا حقدار ہے, اور ہم اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے, تو پھر جتنی دیر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی ہے, وہ مال و دولت ہے, وہ اولاد ہے, وہ کوئی اور آپ کے پاس سے پولیٹیکل پاور ہے, وہ کوئی اور آپ کے پاس عہدہ اور اختیار ہے, تو جب تک وہ آپ کے پاس ہوتی تو ہر لمحے آپ تیار رہتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کو واپس کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے اللہ رب العزت کی ذات نے عطا کی ہے, جب وہ چاہے گا واپس بھی لے لے گا. تو پھر جب آپ ہر لمحے تیار رہتے کہ چیز واپس جانے کے لیے بنی ہے, تو پھر جب وہ چیز آپ سے چلی جاتی تو پھر آپ اس دکھوں کے اوپر ماتم نہ کرتے, بلکہ آپ اللہ رب العزت کی ذات کے آگے سجدہ ریز ہوتے, اور پھر اللہ رب العزت کی ذات سے مخاطب ہو کے کہتے کہ تیرا مال تھا, تو نے جب چاہا اختیار ہے تجھے لینے کا, اور میں تیرے ہر فیصلے پہ آمین کرتا ہوں. یعنی اولاد ہے نا, اللہ کی مرضی, ماں کے پیٹ میں لے لے, بچپن میں لے لے, جوانی میں لے لے, بڑھاپے میں لے لے, کون ہے جو اس کو روک سکے؟ اللہ کل نفس ذائقۃ الموت, کون ہے جو روک سکے؟ موت کا ذائقہ جان چکھنے نہ جاندار نے. تو جب آپ لوگوں کا ایمان کا لیول چینج ہوگا تو پھر آپ کی اڈاپٹیو ٹینشن نہیں رہے گی, آپ صرف نیچرل ٹینشن پہ اس چیپٹر کو کلوز کر دیں گے. اور یاد رکھیں لائف جو ہوتی ہے نا وہ ڈیفرنٹ کلرز کی ہوتی ہے, ایک کلر نہیں ہوتا لائف کے اندر. اگر آپ کے لائف کے 100 کلر ہیں نا, اس میں سے کوئی ایک کلر مدھم پڑ گیا, کوئی ایک احساس محرومی آئی ہے, تو اللہ کا خوف کریں. وہ جو آپ کے پاس 80 اور 90 اور 95 اور 99 جو خوبیاں ہیں ان کے لیے جینا سیکھیں آپ لوگ. ایک کلر مدھم ہونے سے پوری کی پوری بک کا اگر ایک صفحہ خراب ہو جائے نا تو اس کے لیے پوری بک کو نہیں پھینکا کرتے, اس کے لیے پوری کی پوری بک کو نہیں دفنایا کرتے, اس کے لیے پوری بک ناکارہ نہیں ہوتی, اس کے لیے وہ صفحہ ناکارہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی لائف کے 10 ایونٹس کے اندر سے, معاملات کے اندر سے اگر ہر ایونٹ کو ایک صفحے کا نام دیتے ہیں نا تو پھر ایک صفحے جتنے محسوس ہوتا ہے. اگر آپ پوری بک کا نام دے دیتے ہیں تبھی آپ کو اڈاپٹیو ٹینشن محسوس ہوتی ہے. اسی لیے جب آپ لوگ تھوڑا سا دین کو فالو کرتے ہیں, اچھی محفل کو فالو کرتے ہیں, اپنے ماحول کو چینج کرتے ہیں, جب ان طریقوں کے اوپر چلتے ہیں, اپنے ایمان کو کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی ذات سے مانگتے ہیں, تو ہر چیز آپ کو ملنے کے لیے بنی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان ٹھیک ہو. ایمان کی کمی کی وجہ سے چیزیں چھن جاتی ہیں اور ایمان کی سلامتی سے چیزیں آیا کرتی ہیں. شکر سے ڈبل ہو جاتا ہے اور ناشکری سے تن کے کپڑے بھی چھن جاتے ہیں. اسی لیے جب آپ لوگوں کا مینٹل لیول چینج ہوگا, آپ کا مائنڈ لیول چینج ہوگا, تو پھر آپ کا اندر سے ڈر نکلے گا, اور جب ڈر اگر آپ کے اندر سے نکل جاتا ہے تو آپ مطمئن اور زیادہ خوشحال رہ سکیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے نیچرل ٹینشن اور اڈاپٹیو ٹینشن میں کیا فرق ہوتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ لوگ اپنے اوپر اڈاپٹیو ٹینشن آنے سے روک سکیں گے, بچا سکیں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو لوگ اڈاپٹیو ٹینشن کا شکار ہیں آپ ان کو بھی اس مسائل سے نکالنے کے اندر اس کی ہیلپ کر سکیں گے. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.